अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। सवाल ये है, मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाज़रीन, हमने देखा कि जब जब इंतखाबात हुए तो जितनी भी जमातें हैं उनका फोकस खास तौर पर पंजाब में देखने में आता है, लेकिन हालिया दिनों में हम ये भी देख रहे हैं कि सिंध और बलूचिस्तान पर तमाम जमातों का फोकस है और खास तौर पर सिंध में ऐसा लग रहा है कि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी को खुला मैदान देने के लिए तैयार नहीं है। साद रफीक खासा शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इतना बड़ा शहर है, उसे खंडर बना दिया गया है। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम जीडीए से भी मिलेंगे, एमक्यूएम से भी बातें करेंगे। इसके साथ साथ शर्जील मेमन ये कहते हैं आप जितने मर्जी इत्तेहाद कर लें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो शर्जील मेमन ये कहते हैं कि जब जब इंतखाबात होते हैं तो नून लीग को सिंध याद आ जाता है। इसके साथ साथ शर्जील मेमन साहब ने एक दावा भी ये किया है और वो ये कह रहे हैं कि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी ही बनाएगी। क्या कहते हैं, सुनिए। मुकाबला इंशाअल्लाह ताला पंजाब, सेंट्रल पंजाब में होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब भरपूर तरीके से पंजाब में इलेक्शन कैंपेन करेंगे और भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में स्वीप करेगी। 2024 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वजीर आज़म बनाएगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में स्वीप करेगी और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी ही वजीर आजम बनाएगी। अब ये जो बातें हैं या दावे हैं, इनमें कितनी सदाकत है? हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है इरशाद भट्टी साहब ने। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है अतर काज़मी साहब ने। थैंक यू सो मच अतर काज़मी साहब फॉर योर टाइम। और हमें ज्वाइन किया है आमिर इलियास राना साहब ने भी। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। भट्टी साहब, बाप की जानिब आऊंगी। ये जो दावा किया है शर्जील मेमन साहब ने, पहले जरा इस पर बात करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी का ये क्लीन स्वीप का दावा, सेंट्रल पंजाब का दावा, अपना वजीर आजम बनाने का जो दावा है, इन दावों में किस हद तक सदाकत नजर आती है आपको? कितनी जान है इन दावों में? अल्हम्दुलिल्लाह, अब प्रोग्राम की इब्तिदा होनी थी इरशाद भट्टी से और इरशाद भट्टी ने बात करनी थी शर्जील मेमन साहब पर। कुर्बे क़यामत की निशानियां हैं और सारी इकट्ठी आ गई हैं। और ये आपको लगता है कि जो बयानात आजकल आप सुन रहे हैं, उधर से पीपल्स पार्टी, इधर से मुस्लिम लीग नून हल्की हल्की ढोलकी पर, उधर से शर्जील मेमन साहब, इधर से ख्वाजा साद रफीक साहब, उधर से बिलावल भुट्टो साहब, इधर से दूसरे, ये लगता है कि 16 महीने ये इकट्ठे थे। यानी ऐसा मेमोरीज से महव होता जा रहा है कि ये इकट्ठे हुकूमत में थे। और ये बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कल के शहबाज शरीफ साहब, आपकी स्पीड हमें चाहिए सिंध में भी। और वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मेरा जो सबसे मुस्तैद, वो तो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें, और मेरा जो सबसे अच्छा और मुस्तैद वजीर है वो बिलावल भुट्टो है, शहबाज शरीफ साहब कल कह रहे थे। और एक दूसरे के गुण गा रहे थे। जमहूरियत को कंधा दिया हुआ था, सिविलियन बालादस्ती का झंडा बुलंद था, और उसके बाद क्या उसको वोट की इज्जत बहाल हो रही थी। और फिर अचानक इक्तदार खत्म हो गया। इक्तदार खत्म हुआ तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर से ये इनको पता है कि हम हैं ही बेवकूफ। जब चाहेंगे भुट्टो और जिया को इकट्ठे मिलवा लेंगे, जब चाहेंगे भुट्टो और जिया मिलकर परवेज मुशर्रफ से हलफ ले लेंगे और उसमें रखेंगे कि हमने काली पट्टियां बांधी हुई थी। जब चाहेंगे एक दूसरे को धरती का नासूर, दरिंदा और जमीन पर बोझ, ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबर रहमान कह देंगे। 40%, 60%, 80%, 100%, अली बाबा 40 चोर चौकों पे लटकाएंगे, चौराहों पे लटकाएंगे, पेट चीरेंगे, स्विस पैसे बुला रहे हैं मुझे। और सिंध में ये ख्वाजा साद रफीक साहब कल कहते होते थे कि सिंध में, वैसे इन्होंने 16 महीनों में जब हुकूमत में थे तो कह रहे थे कि जरदारी साहब जो हैं ये मफाहमत की निशानी है, आला सियासत की निशानी है। उस दिन एक मरतबा सुना तो कह रहे थे कि आपकी फैक्ट्रियां कोई अंडे बच्चे देती हैं, कहां से इतना पैसा है, पेट ही नहीं भरता, खा खा के पेट ही भी नहीं भरता। तो ये इकट्ठे होते हैं। अब क्या है लॉजिक कि हमने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है तो एक दूसरे को मुखालफत करनी है और एक दूसरे को, ये खुर्शीद शाह साहब जो आजकल माफिया मांगते हैं टीवी पे हाथ बांध करके, हम पीडीएम में शामिल हो गए। तो किसने कहा था पीडीएम में शामिल हो? खुद हुए थे। 3.5 साल के बाद इक्तदार मिला आपको, आपने सियासी मुखालिफ को हटाया और आप आ गए सियासत में। 75 साल तारीख की बदतरीन हुकूमत भुगताई और उसके बाद अब फिर से एक दूसरे के खिलाफ जाली जाली फायरिंग शुरू हो गई है। और यकीन करें,
اگر یہ الیکشن کے بعد ان کو دوبارہ موقع ملا تو پھر اکٹھے بیٹھ جائیں گے اور پھر بھی بتائیں گے کہ یہ ملک، قوم اور جمہوریت کے لیے بہتر ہے، ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کو کبھی کہہ دیتے ہیں کہ تم سیکیورٹی رسک ہو، نہیں تم سیکیورٹی رسک ہو، تم انگریزوں کے کتے نہ لانے والے بد دیانت ہو، نہیں تم وہ فلاں ہو، تم فلاں ہو، اور تانے کیا دیتے تھے کہ وہ دیکھیں جی عمران خان نامی کہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا اور سیاست میں دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، تو پھر میرے خیال سے ان دونوں باتوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے تمام جماعتوں کی جانب سے، لیکن آپ کو لگتا ہے بھٹی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دعوے کر رہے ہیں شرجیل میمن صاحب، کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ دعوے پورے ہونے جا رہے ہیں یا ہو پائیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہو پائیں گے۔ کیسے ہو پائیں گے؟ بالکل بھی نہیں ہو پائیں گے۔ کیوں ہو پائیں گے؟ کس طرح پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کوئی نام لیوا ہی نہیں ہے؟ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو تو پنجاب میں کتنی ہوگی؟ 2-4 سیٹیں پیپلز پارٹی ہوں گی۔ 141 سیٹوں والا پنجاب ہے، پانی پت ہے، جو پنجاب میں جیتے گا وہ حکومت بنائے گا۔ تو وہ تو بالکل نہیں لگتا، یہ تو سخالی ہوائی باتیں ہیں۔ تو لیکن مجھے بتائیے کہ پیپلز پارٹی کا یہ سندھ میں دیکھ لیں، 1970 میں روٹی کپڑا اور مکان تھا اور بلاول بھٹو بھی وہی بیچ رہے ہیں۔ کیا روٹی کپڑا اور مکان مل گیا؟ شرجیل میمن صاحب کو کہیں سندھ پہ تو فوکس کریں، کوئی ایک ضلع جہاں، ایک ڈویژن جہاں سارا کچھ موجود ہو، روٹی کپڑا اور مکان آدمی کے لیے، ایک ضلع کر لیں، ایک تحصیل کر لیں، ایک یونین کونسل کر لیں، لڑکانا دیکھ لیں۔ آج پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ وہ علاج جس کو کروانے کے لیے باہر کے ملک جایا جاتا تھا وہ تو اب سندھ میں ہی ہو جاتا ہے۔ کینسر کا ہسپتال بنا لیا اور ٹرانسپلانٹ جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اتنی ساری چیزیں انہوں نے گنوائی ہیں آج۔ تو ان کو کہیے نا کسی دن آصف علی زرداری صاحب کو بھی باہر جانے کے بجائے یہیں ان کا علاج کر لیں، وہ یہیں اپنا علاج کروا لیں، چھوڑ دیں باہر جانا، چھوڑ دیں۔ یہ میرے خیال سے خود بھی گئے تھے علاج کروانے کے، اللہ ان ساروں کو صحتیں دے۔ تو ان کو کہیں کہ آپ خود ادھر اتنی اچھی ترقی یافتہ ہسپتال ہیں۔ وہ تو خیر شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ پنجاب کے ہسپتال یورپ جیسے ہو گئے ہیں، حالانکہ دونوں بھائی باہر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہوائی فائرنگ ہے، جعلی کام ہے، پتہ ہے الیکشن میں ہے۔ اب پیپلز پارٹی کو ڈر یہ ہے، 2-3 ہیں، ایک کہ بلاول کا وزارت عظمیٰ کے خواب بکھر رہے ہیں، دوسرا کہ سندھ میں اتحاد بن رہا ہے، اور تیسرا کہ الیکشن سر پہ ہے، لہٰذا آپ کو یہ لگتا ہے ہوائی فائرنگ ہے۔ عامر الیاس رانا صاحب سے جان لیتے ہیں اس بارے میں۔ عامر الیاس رانا صاحب، سندھ کے اندر اگر کوئی گرینڈ الائنس بنتا ہے، پیپلز پارٹی کو ڈینٹ ڈال سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ نون لیگ ہم دیکھ رہے ہیں جی ڈی اے سے بھی ملاقات کر رہی ہے، ایم کیو ایم سے بھی آج انہوں نے ملاقات کی ہے، جے یو آئی سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو کیا ایسا ممکنات میں شامل ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر ٹف ٹائم دے دے؟ لیکن ٹف ٹائم تو کوئی نہیں ملنا۔ سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے حریف کے مقابلے میں الیکشن لڑتے ہیں، اور پی ایم ایل این، جے یو آئی ایف، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے یہ مل کے الیکشن لڑیں گے اور الیکشن کھیلتے نظر آئیں گے آپ کو اور ہمیں سب کو۔ سیاست اسی چیز کا نام ہے، اور کوشش وہ کریں گے کہ پیپلز پارٹی نے اندرون سندھ میں تو گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے۔ پی ایم ایل این ہو یا پی ٹی آئی، نواز شریف ہوں یا عمران خان، دونوں نے اندرون سندھ میں کم نہیں کیا اور زرداری صاحب کو بھرپور سیاست کا موقع فراہم کیا۔ اور انہوں نے آخری جو 2-4 کھلاڑی رہ گئے تھے، جو باہر تھے، جو پیپلز پارٹی میں نہیں تھے، جو اچھے کینڈیڈیٹ تھے اندرون سندھ کے، مہر فیملی سے سارا قبیلہ، وہ انہوں نے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے مجھے آج کے حالات میں، لیکن وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبے ہوئے وہ یہی ہوئے تھے کہ نگران حکومت کا وزیر اعلیٰ تو پیپلز پارٹی کا موجود ہے، لیکن اس کی بے بسی بہت جگہوں پہ نظر آئی، اور وہ ریل پیل نظر نہ آئی جو ہمیشہ سے نگران حکومتوں میں پیپلز پارٹی کے پاس تھی۔ اس دفعہ تھوڑا سا فرق نظر آیا، اس پہ مطالبے بھی نظر آئے۔ مجھے ابھی تک کوئی سیریس بات نظر نہیں آ رہی کہ پیپلز پارٹی کو سندھ میں کوئی بڑا چیلنج ہے۔ ہاں، کراچی میں ایم کیو ایم نون کا جو تھوڑا بہت ووٹ ہے، ایم کیو ایم کو اپنا اسٹرانگ ہولڈ واپس لینا ہے۔ پی ٹی آئی کٹ ٹو سائز ہو چکی ہے، وہ کتنی سیٹوں پہ دوبارہ ٹف ٹائم دے سکے گی، اپنے کینڈیڈیٹ اور ووٹر کو لے جائے گی میدان کے اندر کہ وہ الیکشن بھرپور انداز سے لڑ سکیں۔ یہ ابھی 2-3 ہفتوں میں ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آنی ہیں، اور جس طرح بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی نے لوگوں کو شامل کیا، اسی طرح پی ایم ایل این میں لوگ 14 تاریخ کو شامل ہو رہے ہیں، اور بی اے پی کا اتحاد پی ایم ایل این کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کے پی اور پنجاب بڑی بیٹل فیلڈ ہوں گے سیاست کے لحاظ سے، کہ یہاں پہ رنگ ابھی جمنے ہیں اور بدلنے بھی ہیں۔ لیکن چونکہ سوال آپ کا سندھ کا ہے، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے۔
ٹھیک. اچھا عامر الیاس رانا صاحب، ایک تو ہم 2 دن سے بات بھی کریں، ایک تو کنگز پارٹی کی بھی بڑی بات ہو رہی ہے، دوسرا ایسا تاثر بھی مل رہا ہے کہ نواز شریف کے اوپر ایک جو ٹیگ لگا ہوا ہے لاڈلے کا، میاں صاحب اس ٹیگ سے خاصا پریشان نظر آ رہے ہیں. ڈان کی اس حوالے سے ایک سٹوری بھی شائع ہوئی ہے، تو سر آپ اس پر کیا رسپونڈ کریں گے؟ جن کی سٹوری ہے وہ بتا دیں گے، اپنا جو پریشان ہو رہے ہیں وہ بتا دیں گے. نواز شریف پاکستان ظاہر ہے واپس آئے ہیں اور الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہیں، اپنی پارٹی کو الیکشن لڑانے کے لیے آئے ہیں. تو ان کو نہ تو کوئی یہ تاثر کے اوپر کوئی اعتراض ہے، نہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی جواب دینا ہے. انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے، جس کے لیے آج ہمیں آپ کو ساری گفتگو ہو رہی ہے کہ سندھ میں ان کی پارٹی کے لوگ پہنچے ہیں، اپنے تادیوں کے پاس بھی گئے ہیں جن کو ساتھ ملانا ہے، ان سے بھی ملانے چاہ رہے ہیں، اور شرجیل میمن کی فیملی میں شادی میں بھی وہ گئے ہیں، شریک ہوئے ہیں. اس کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا میں وداؤٹ وائس ایک ڈالی گئی کہ جی دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، کہ نگران وزیر اعلیٰ بھی ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو شادی میں وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں اسی طرح کی ٹرولنگ ہوتی ہے اور یہی گیم ہوتی ہے. اور نواز شریف کو پنجاب میں جیسے منصب ڈوگر جو انہی کے ایم این اے تھے پہلے پاک پتن سے، جو ایک پاک پتن شہر کی سیٹ ہے ایک دوسری ہے، اس سے وہ واپس آ رہے ہیں. آصف با خوشاب سے آئے ہیں جنہیں ٹکٹ نہیں دیا تھا چونکہ پی ٹی آئی کے منرفین کے ساتھ وعدہ تھا پنجاب کے ضمنی الیکشن میں، اور وہ نمبر 2 بھی آئے تھے، وہ واپس اپنی پارٹی میں آگے. جوڑ توڑ ہر طرف جاری ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری نے پورا زور لگایا، لیکن نہ تو انہیں استحکام پارٹی والے لوگ ملے، وہ الگ سے چلے گئے، نہ کے پی میں ملے. تو اب ان کا سارا زور وہیں پہ ہے کہ اپنی جس طرح 2018 میں گورنمنٹ بچا لی تھی سندھ کے اندر کہ وہ برقرار رہے، وہ اس کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں. کوشاں بھی ہیں کہ رابطے اور سلسلے تو یعنی عامر الیاس رانا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نون لیگ اس وقت جوڑ توڑ کی کوششیں کر رہی ہے، اس کے پیچھے کہیں پر بھی یہ بات نہیں ہے کہ میاں صاحب اپنے اوپر جو لاڈلے کا ٹیگ ہے وہ ہٹانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں لاڈلا ہوں؟ جو ان کے مخالفین ہیں، جس نے ان کے خلاف الیکشن لڑنا ہے وہ یہی کہیں گے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو 5 سال پہلے ایک غلط سزا دی گئی تھی، ایک پاکستان کے قانون سے ماورا ہو کے اقامے سے بلیک لا ڈکشنری پاناما سے شروع کیا تھا اور اس میں سزا دی تھی. کوئی مانتا ہے کیا وہ اس طرح کی سزا کبھی کسی کو ملی؟ یہ جب اس وقت ہو رہا تھا تو اس وقت سارے خوش تھے، سارے کہتے تھے. پھر جب نواز شریف کو باہر بھیجا جا رہا تھا سب کے پیٹ میں درد تھا، 8,000 قیدی ہیں، 9,000 قیدی ہیں، سب کو ضمانتوں پہ دے دو. اس وقت کے وزیر اعظم بولتے تھے اور ساتھ نواز شریف کو ای سی ایل سے باہر نکال رہے تھے. اور پھر ان کو یاد آیا، جس طرح بھی آپ اور ہم بات کر رہے ہیں نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، تو نواز شریف کو باہر بھیجنے کے بعد عمران خان صاحب کو غصہ آ گیا. اوہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے. حالانکہ جیسے فیصل سلطان صاحب نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا تھا کہ وہ مسائل موجود تھے، وہ پلیٹلیٹس کا شکار تھے. میں تو نہیں تھا اس کا شکار، ہم نے تو کہا تھا اڑن کھٹولا آئے گا نواز شریف کو لے جائے گا، جس دن انہوں نے نیب سے لے کے آئے تھے. تو جن نے پلیٹلیٹس بیچے وہ بولیں، جنہوں نے اس وقت کہا تھا کہ انصاف ہوا ہے وہ آج بولیں، کیونکہ یہ ان کا رائٹ ہے نا. کیونکہ لاڈلے کا الزام لگا دینا بڑا آسان کام ہے. اس نے اگر پارٹی کے لیے جیل کاٹی، پارٹی کے ساتھ وہ رہا، اس کے لوگ نہیں بھاگے 2 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، 2 ہفتے بعد، لوگوں نے 2-2, 2.5 سال کی جیلیں کاٹی ہیں. سعد رفیق آپ کے سامنے ہیں جن کے اوپر بات ہو رہی ہے. وہ نہیں کہا تھا ان کی ضمانت کے کیس میں سپریم کورٹ نے لکھا نہیں تھا کہ یہ نیب ایک وکٹمائزیشن کا ادارہ بن گیا ہوا ہے، یہاں پہ لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے. اس وقت آپ کو پتا ہے ایک محکمہ زراعت جنوب میں تیار ہوا تھا، جنوبی پنجاب میں، اور لوگوں کو روزانہ V8 میں بٹھایا جاتا تھا، اور وہ ڈالوں میں بٹھایا جاتا تھا اور جہانگیر ترین کے گھر لاتے تھے، اور وہاں سے پھر وہ بنی گالا V8 میں بیٹھ کے جاتے تھے، اور وہ سارے پی ٹی آئی کو پیارے ہو رہے تھے. سب کی واپسی شروع ہے. آپ اور ہم تو دائروں میں ہیں نا، اسی کا سفر پاکستان سہ رہا ہے اور کھیلتا رہے گا اسی طرح. ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب، ابھی جس طرح سے ہم بات بھی کر رہے تھے، ڈان کی سٹوری ہے کہ میاں صاحب، یہ تاثر ہے کہ میاں صاحب جو ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جانب سے ایک ٹیگ لگا دیا گیا ہے ان پر لاڈلا ہونے کا. رانا صاحب کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ سٹوری میں نے بھی پڑھی اور اس میں میاں صاحب نے کہا بھی ہے کہ اس قسم کا کوئی بیانیہ بنایا جائے کہ یہ تاثر زائل ہو. اب ہوتا یہ ہے کہ پہلے جب عمران خان صاحب تھے ان کو لاڈلا لاڈلا کہا جاتا تھا. اب اس وقت پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور ایون کے دیگر جماعتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب لاڈلے ہیں. اب یہ جو بھی اس طرح کا ٹیگ ہوتا ہے یا بیانیہ ہوتا ہے وہ کوئی 1-2 بندوں کے کہنے سے یا کسی جماعت کے کہنے سے نہیں لگتا. وہ تاثر جو عوام کے اندر ہوتا ہے، عوام جس بیانیے کو لے کے چلتی ہے، پھر وہ تاثر قائم ہوتا ہے. کیا اس وقت عوام کے اندر یہ تاثر ہے؟ اگر عوام کے اندر یہ تاثر نہ ہوتا تو میاں صاحب کو کبھی اس پہ پریشانی نہ ہوتی کہ جناب میرے خلاف یہ ٹیگ لگ رہا ہے یا مجھے یہ کہا جا رہا ہے. اب جس قسم کا سلوک کا سامنا ان کو ماضی میں رہا، اس پہ یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو.
لیکن اس وقت جس طرح ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، پاکستان کے جو سفیر ہیں وہ لندن میں ان کو بیانیاں کہہ رہے ہیں، کوئی چنگا جا بیانیاں بناؤ، ادھر ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں، سزا یافتہ ہونے کے باوجود جس قسم کا ان کو برطانیہ سے لاہور تک پروٹوکول دیا گیا، کیا اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ دیکھیں اسی وجہ سے پھر لوگ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، کوئی رانا صاحب یا بھٹی صاحب یا میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ان کے اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ 16 ماہ حکومت کی، حکومت کے مزے لوٹے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب میاں صاحب کو جو ہے وہ لاڈلا بنا دیا گیا ہے اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ اگلی حکومت ان کی ہوگی۔ تو کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر بندہ کہہ سکتا ہے، باقی دیکھیں کیا وہ لاڈلا بن کے الیکشن جیت جائیں گے؟ دیکھیں الیکشن تو عوام کے ووٹوں سے جیتنا ہے، تاثر یہ ضرور ان کے حق میں جاتا ہے کہ بہت سارے دوستوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی اگلی حکومت ہماری ہے اور ہم یہ حکومت بنا لیں گے، اور اسی لیے پھر زرداری صاحب کو بھی اس حوالے سے فکر ہے اور وہ اپنے لوگوں کے ذریعے یہ بیانیاں بنا رہے ہیں نہیں جناب حکومت ہم بنائیں گے۔ اب یہاں پہ حکومت کس کی بنے گی وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن عین ممکن ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اگلی حکومت میں دوبارہ آپ کو ساتھ نظر آئیں گی، اس لیے کہ جو تیسری بڑی جماعت ہے اس کو اس وقت کتنی لیول پلینگ فیلڈ تو چھوڑ دیں، کیا پلینگ فیلڈ کے اندر بھی آنے کا موقع دیا جا رہا ہے، وہ آپ کے بھی سامنے اور پوری قوم کے سامنے ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کے جو اتحادی تھے جو آج مخالف دکھائی دے رہے ہیں کل پھر یہ اتحاد کر لیں گے؟ دیکھیں یہ اتحادی آج بھی اتحادی ہیں، یہ کل بھی اتحادی تھے، آج بھی اتحادی تھے، یہ 20 سال پہلے بھی اتحادی تھے۔ جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کسی کی شکل میں آئے۔ اس وقت پہلی دفعہ ان کو ایک بڑا سیاسی چیلنج ان کے لیے آیا۔ یہ اس طرح کے جو بیانات آ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں لاڈلا ہے، کبھی کہتے ہیں کنگز پارٹی ہے، کبھی کوئی بات سامنے آ جاتی ہے، کبھی دوسرے کے صوبے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ انہوں نے تو کھنڈر بنا دیا اس کو۔ دیکھیں وہ تو ایک دوسرے کے خلاف یہ کہتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ جب ان کے لیے کوئی بھی سیاسی چیلنج آتا ہے ان دونوں کے لیے تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ابھی ان کا بڑا چیلنج جو ہے وہ عمران خان صاحب کی شکل میں ہے، جب تک وہ وہاں پہ موجود ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے مرضی بیانات دیتے رہیں یہ پھر دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ماضی میں پرویز مشرف سے انہوں نے اکٹھا حلف لیا، اکٹھی حکومتیں چلائیں، اور جو خورشید شاہ صاحب آج میاں صاحب کو لاڈلا کہہ رہے ہیں، ماضی میں جب اصغر خان کیس آیا تھا جس کا سپریم کورٹ کے حوالے سے فیصلہ موجود ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم میاں صاحب کی داڑھی FIA کے ہاتھ میں تو نہیں دے سکتے نا۔ تو جو کچھ ادھر ہوتا ہے وہ صرف اقتدار کی سیاست ہے، ان کو سب کچھ پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ الیکشنز کے بعد دوبارہ آپ کو اکٹھے نظر آئیں گے۔ تو نون لیگ ایسا کوئی بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو پائے گی کہ یہ جو لاڈلے کا جو تاثر ہے یہ ختم ہو سکے، جیسا کہ میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں بیانیہ بنتا ہے عوام کی مدد سے، دو لوگوں کو سامنے بٹھا کے، کسی کے گھر کے نوکر کا انٹرویو کروا کے، کسی کے گھر کی خاتون کو ٹارگٹ کر کے بیانیہ نہیں بنتے۔ یہ ہم نے 16 ماہ میں دیکھ لیا، PDM کی حکومت نے ہر طریقے سے بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ آپ عوام کے شعور کی توہین کر کے بیانیہ نہیں بنا سکتے کہ جناب اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب 16 ماہ یہ کیا بیانیہ بناتے رہے کہ وہ شخصیت خدا نہ خواستہ غدار ہے، وہ یہ ہے وہ ہے، کیا وہ بیانیہ بن پایا؟ عوام نے قبول کیا؟ نہیں۔ تو بیانیہ تو وہی بنتا ہے جو عوام کا عقل اور شعور مانتا ہے۔ تو ایسے بیانیہ اگر کوئی وہ بنانے کی کوئی بھی کوشش کرے، میرا نہیں خیال کہ آج کل کے دور میں آپ 4 ٹی وی پروگرامز اور 15 کالمز کے ذریعے کوئی بیانیہ بنا سکتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بیانیہ اب عوام بناتی ہے اور لے کے چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بیانیہ اب عوام بنائے گی۔ جو کل حلیف تھے وہ آج بظاہر حریف دکھائی دے رہے ہیں لیکن یہ حلیف ہی ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، بریک لیتے ہیں اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے مذاکرات کے حوالے سے کہ کیا مذاکرات ہونے چاہیے، تمام جماعتوں کو ایک ساتھ مل کر بیٹھنا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف سے غلطیاں کہاں کہاں ہوئی اس پر بھی بات کریں گے، لیکن بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور ناظرین، جس طرح سے سیاسی جماعتوں کی مذاکرات کی بات آج ہو رہی ہے، اسی طرح سے ماضی میں بھی ہوتی رہی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ دعوتیں ملتی رہیں مگر کوششیں بھی ہوتی رہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انکار بھی ہوتے رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما مراد راست نے اس حوالے سے کیا کہا اور سعد رفیق نے اس حوالے سے کیا کہا، ذرا پہلے یہ ملاحظہ کیجئے۔ PDM نے مجھے بھیجا تھا، میں کورٹ میں پیش ہوا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ جناب ٹیمیں بن گئیں، آپ کو یاد ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں مذاکرات ہوئے، ڈار صاحب ہماری ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے، ادھر سے شاہ محمود قریشی صاحب تھے، ہماری PDM کی پارٹیز تھی۔ ہم قریب آ گئے کہ سپٹمبر کی 30 یا اکتوبر کا فرسٹ ویک ملک میں عام انتخابات ہوں گے، اور ہماری 4 میں سے 3 پوائنٹس پہ ایگریمنٹ ہو گیا،
اور پی ٹی آئی کی ٹیم نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب سے پوچھیں گے اور ویل گیٹ بیک ٹو. بیک آؤٹ کس نے کیا تھا؟ ہم نے تو نہیں کیا تھا. عمران خان صاحب نے اپنی پارٹیوں کا واپس آ جاؤ, مذاکرات توڑ دو. آخری ایک سال کے اندر تو بالکل ہم میں سے میرے خیال سے کوئی پچھلے 6-7-8 مہینے میں جا ہی نہیں سک رہا تھا اندر زمان پاک کے, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ انٹری بند ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑائی مار کٹائی کی سیاست, احتجاج کی سیاست, ان چیزوں سے تھوڑا پرے رہنا چاہتے ہیں کہ تھوڑی بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے, یہ سب چیزیں ہونی چاہیے, ان کو بالکل آؤٹ کر دیا گیا. اور ناظرین, پھر جب تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی تو پھر کچھ اس قسم کے فیصلے ہوئے کہ تحریک انصاف کے اندر سے ہی آوازیں بھی اٹھنے لگیں جو کہ بعد میں درست بھی ثابت ہوئیں. تو بھٹی صاحب, یہ مان لیا جائے کہ اگر اس وقت مذاکرات ہو جاتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی؟ جی, آپ کی اجازت سے صرف چند جملے اگر آپ اجازت دیں تو لاڈلے پن پہ میں بھی کہہ سکوں. میرے محبوب قائد آج کل لاڈلے ہیں اور اس حوالے سے بڑی چمگوئیاں, اور وہ خود بھی ڈان کی سٹوری کے مطابق اپنا لاڈلے پن کا لیبل ہٹانا چاہتے ہیں. دیکھیے, میرے محبوب قائد کو پتہ نہیں کیوں, میاں محمد نواز شریف صاحب کو کیوں یہ فکر پڑ گئی ہے کہ وہ لاڈلے کا سٹیٹس ہٹانا چاہتے ہیں. اسی میں ہی تو ان کی جیت ہے اور یہی ان کی فتح ہے. پاکستانی تاریخ دیکھیں تو وہ لاڈلے نہیں ہیں, وہ انوکھے لاڈلے ہیں جن کو ہر مرتبہ کھیلن کو چاند مل جاتا ہے. آئی جے آئی ان کے لیے بنی, اصغر خان آئی جے آئی وہ لاڈلے, اصغر خان کیس وہ لاڈلے, این الیکشن کے درمیان 2/3 اکثریت چاہیے مل گئی وہ لاڈلے, جدہ جانا ڈیل کے تحت لاڈلے, واپس آنا ڈیل کے تحت لاڈلے, 8 ہفتوں کے لیے جیل سے گھر جانا لاڈلے, لندن جانا ڈیل کے تحت لاڈلے, وہاں مفرور مجرم ہو کر آئینی اور قانونی طور پر حکومت گرانا, پھر حکومت بنانا, پھر سارے فیصلے کرنا, یہ کسی اور کو شرف حاصل ہے. واپس آنا, رسک فری واپس آنا لاڈلے. یہاں ایسی واپسی کے 75 سالہ تاریخ میں کوئی اس کی گواہی نہیں ملتی. لاڈلے واپسی پر ریلیف لاڈلے, ایم کیو ایم باپ الیکٹیبلز اور سارے ان کی جھولی میں گر رہے ہیں لاڈلے. اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کر خورشید شاہ تک سارے, اور یا بے نظیر بھٹو سے بلاول بھٹو تک سارے یہی گلے کر رہے ہیں کہ لاڈلے وہ ہیں. اور بیانیہ ان کے پاس ہے کوئی نہیں, لیکن ان کو بیانیہ کی ضرورت بھی کوئی نہیں. اب ووٹ کی عزت دو, دفن ہو چکا, خود ہی دفنایا تھا انہوں نے. ہم سب مسائل کا حل ہیں, ہم ارسطو ہیں, قابل ہیں, ہاں, اور وہ 16 مہینوں میں بدترین حکومت بھگتا گئے. پرفارمنس لیس, بیانیہ لیس ہے, لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں. اب آ جائیے عمران خان صاحب پر. عمران خان صاحب جو ہے 3 مرتبہ سیریس مذاکرات کی عمران خان صاحب کے پاس آفر تھی اور تینوں مرتبہ عمران خان صاحب نے ٹھکرائی. 25 مئی کو وہ اگر لانگ مارچ لے کر نہ آتے تو حکومت جا چکی ہوتی, اور سنا جا رہا ہے کہ تقریر لکھی جا چکی تھی. حالانکہ اس کے بعد جو سارے کام پی ڈی ایم نے کیے تھے وہ کیسے کر پاتے, لیکن بہرحال یہ بھی سنا جا رہا ہے. پھر دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑنے سے پہلے ایک سیریس مذاکرات کی بات ہوئی, لیکن انہوں نے توڑ دی. پھر الیکشن تاریخ پر جو سعد رفیق کہہ رہے ہیں اس پر بھی قریب پہنچ گئے تھے, لیکن 1 مہینے کا وہ درمیان میں نہ ہوا, عمران خان صاحب نہ مانے. جو غلطیاں کی آج جو لگ رہا ہے غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہے, ایک تو قومی اسمبلی سے نکلنا غلطی, دوسرا فوج کو غدار, میر جعفر, میر صادق, اور جس کا نتیجہ 9 مئی نکلا وہ غلطی, تیسرا دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑنا غلطی. مسلم لیگ نون والے اور پیپلز پارٹی والے ہمیں آف دا ریکارڈ کہتے تھے کہ جو ہم چاہتے تھے وہ عمران خان صاحب نے خود اپنے ساتھ کیا, اور یہی ہوا کہ وہ نظام عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگانا یہ غلطی تھی نہیں. اس سے تو اور اگر اس طرح آئیں تو وہ تو محمود خان کو وزیر اعلیٰ کے پی لگانا, جبکہ وہ ہوتا ہے نا جب ٹیم جیت رہی ہو کپتان تبدیل کرنا, پرویز خٹک بہتر چوائس تھے. وہ یہ محمود خان عثمان بزدار پلس تھے. اور پھر جیسے عثمان بزدار صاحب نے 3.5 سال بھگتائی, منجی ٹھوکی تحریک انصاف کی, وہ پھر اوپر مرکز میں 15 بندے ٹوٹل ہم شروع جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی, ان کے گورننس, ان کے پرفارمنس, ان کے وعدے, ان کے دعوے, ان کے نعرے, ان کی سارا وہ گنواتے تھے, اور 15 بندے انہوں نے لگانے تھے. وہ 15 بندے نہ لگا سکے, ٹوٹل 15 بندے انہوں نے لگانے تھے. پھر ایک جو وہ لگا, جو پورا صورتحال لگی وہ یہ تھا کہ وہ جو اپنے اتحادی اور جو اپنے باقی سارے تھے ان کو ساتھ لے کے نہ چل سکے.
तो इस तरह तो छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नेंस की हैं, परफॉर्मेंस की हैं, वादों की हैं, दावों की हैं, लेकिन जो मेन थी वो यही गलतियां थी कि कौमी असम्बली से निकलना, मीर जाफर मीर सादक और दोनों सूबाई असम्बलियां तोड़ना, अपने यानी निजाम से खुद को आउट कर लिया। अगर सोचिए कि दोनों सूबाई असम्बलियों में उनकी हुकूमत होती, वो कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पार्टी थे, मौजूद होते और एक उस लड़ाई में ना पड़ते जिसमें उनकी आखिर हार नहीं था, तो आज वो रेलिवेंट होते, आज वो ज्यादा रेलिवेंट होते निजाम में, और आज ये हाल ना होता, ना पार्टी का ना उनका। ठीक है आमिर इलियास राना साहब, बाकी गलतियों की तो हम बात करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते, जैसा कि अभी पहले भी मैंने जिक्र किया। और अभी मुराद रास का शॉट आपने सुना होगा, वो ये कहते हैं कि जिन्होंने मुज़ाकरात की बात की उनके लिए ही दरवाजे बंद हो गए। आपके ख्याल में ये तर्ज अमल ही था जिसने नुकसान पहुंचाया और ये गलत था जो भी हुआ? भट्टी साहब की गुफ्तगू के दो पहलू हैं। पहला, नवाज शरीफ किस कदर निकम्मे थे, और दूसरा कि किस कदर इमरान खान अहल तरीन थे। तो फिर तो चूंकि ये लोग सारे जुगाली करते रहे और बताते रहे कि नया पाकिस्तान कितना अच्छा हो सकता है और कैसे कैसे खान साहब ठीक कर सकते हैं। अब जो इन्होंने उनकी ताकत के मराकज बताए कि वो किसी को खातिर में नहीं ला रहे थे, जाहिर है जब एक शख्स को बताया जाए कि तुमने फैसले करने हैं और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और हर तरह से साथ खड़े हैं, अदलिया भी साथ खड़ी है, एस्टैब्लिशमेंट भी साथ खड़ी है, और फिर सब ने हाथ उठा लिए कि भाई हम क्या करें कि एक इतना पाकिस्तान में लाइक फाइक आदमी आपने बिठाया है जो सिर्फ सोशल मीडिया, क्योंकि यहाँ पे बेचा वही जाता है ना कि किसी के नौकर की बात होती है कि सोशल मीडिया के ऊपर उसने हुकूमत की और पाकिस्तान का बेड़ा उसने पार कर दिया। आपको अंदाजा है ना कि जितने कर्जे 75 साल में नहीं लिए, उसका 75% खान साहब ने 3.5 साल में ले लिए। चूंकि वो सोशल मीडिया पे बयानियां बेचना जानते थे और हमारे दोस्त वो बेचते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान खड़ा हो या ना खड़ा हो लेकिन सोशल मीडिया बिके। पाकिस्तान की फौज रहे ना रहे और पाकिस्तान के इदारे रहे ना रहे, लेकिन सोशल मीडिया पे आपका पावरफुल बयानिया होना चाहिए। आप मीर जाफर सादिक जब कहते हैं तो जाहिर है सोशल मीडिया पे आपने पाकिस्तान का ख्याल रखे बगैर वो बयानिया बनाया और हमारे दोस्त उसमें शामिल होते रहे। आपको कोई वो इंटरव्यू याद नहीं आया जो किसी के वॉशरूम में बैठ गए थे और किसी पीएम हाउस के अंदर वो टब में लेट गए थे, कौन कौन लोग कहां कहां पहुंचाए गए थे। ये हम बदलते नहीं हैं, हम भूल जाते हैं सिर्फ कि यहां पे कौन किस जगह का लाड कर रहा था। और आज वही लोग सोशल मीडिया पे अपने आप को डॉलर बनाने के लिए दूसरी तरफ चले गए हैं, खड़े हो गए हैं। उस जिस 5th वार जनरेशन ने उनको जन्म दिया था उनके भी खिलाफ पाकिस्तान से बाहर जाके तकरीरें कर रहे हैं। मैं ये जो हमारे दो दोस्त बैठे हैं, मैं इनकी कोई बात नहीं कर रहा, ध्यान में रखिएगा। ये तो यहीं बैठ के बात कर रहे हैं ना, और यहीं हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर लेते हैं। यहां कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। असल बात ये होती है कि आपके पास कोई प्लान प्रोग्राम था नहीं। आप जैसी मोहब्बत किसी शख्स को नहीं मिली, किसी वजीर आजम को नहीं मिली कि आप सिर्फ करते जाएं, हम आपका साथ देते जाएंगे। अगर ये काम किसी भी वजीर आजम को मिल जाए, अब शहबाज शरीफ के ऊपर बिल्कुल ठीक गुस्सा होता है लोगों का भी कि जनाब आपने परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि इस मुल्क को अगर वो डिफॉल्ट करा देते फिर कह देते जी सब कुछ ठीक था, क्योंकि ख्वाहिश श्रीलंका बनाने की थी। अगर वो पाकिस्तान बचाने में लग गए, उनका कसूर है डार साहब का, उन्होंने तकब्बुर से दावे किए जो उनके गले पड़ गए डॉलर की सूरत में, नहीं करने चाहिए थे। लेकिन ये हकीकत है कि जब इमरान खान साहब ने आलमी दुनिया के साथ किया हुआ मुआहदा, IMF के साथ मुआहदा, यानी वो कोई इमरान खान और IMF का मुआहदा नहीं था, वो हुकूमत पाकिस्तान का मुआहदा था, उसे उन्होंने तोड़ा। बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतें कम की, लोगों को दिल खुश किया और अमरीकी बयानियां चूरन बेचते रहे, तो वो मकबूल तरीन हो गए। क्योंकि हमारे यहाँ म्यार है कि सोशल मीडिया पे क्या है भाई, सोशल मीडिया ने पाकिस्तान को कहां ला के खड़ा किया है। उसी सोशल मीडिया के ऊपर माफिया भी मांगते हैं कि हाँ हमसे 9 मई की गलतियां हुई। शाह महमूद कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट से निकल के वहां पे कहा था भाई मैंने उस दिन हमायत कर दी थी, मेरी बहुत इज्जत अफजाई हुई है। फवाद चौधरी ने जब उन्हें कहा ना पब्लिकली वहां जहां प्रेस टॉक होती है कि यार आपने तो अंदर हमायत करनी थी, उन्होंने कहा मेरे साथ कल जो हुआ है ना, जब मैंने कहा था कि हम तारीख पे जाते हैं जो 25 जुलाई आ रही थी, वो आपको मैं बता नहीं सकता। वहां पे बयानिया सिर्फ पब्लिक में बेचा जाता था कि ये परसेप्शन हमारी सोशल मीडिया पे ठीक करे, हमारी रेटिंग ठीक करे, पाकिस्तान की रेटिंग भले भाड़ में जाए। तो हम आज वहां बैठे हैं जहां पे गुफ्तगू करने के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपके पास आर्गूमेंट्स हो। चूंकि आपका बयानिया बिकना चाहिए, आपको सोशल मीडिया पे रेटिंग चाहिए, आपको पाकिस्तान के लिए कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं मिलेगी कि जो आपका सवाल था ब्रेक से पहले कि क्या कोई बैठ के मसले का हल भी निकलेगा, क्योंकि बैठे बगैर बात होनी नहीं है।
اور خان صاحب کو جب 4 اگست کی رات کو ان کو پتا تھا 5 کو مجھے سزا ہو رہی ہے تو اس دن انہیں پہلی دفعہ پی ڈی ایم بھی یاد آیا لیکن ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے. آج بھی ان کے جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ پرائیویٹلی بات کریں تو وہ کہتے ہیں یار اندر ہم وکیل بھی جا کے بات نہیں کر سکتے, خان صاحب ناراض ہو جاتے ہیں, اگلی دفعہ ہمارا نام کٹ جاتا ہے. وہاں پہ بھی دوڑ لگ گئی ہے کہ ہمارے گروپ کو ٹکٹیں مل جائیں, ہم الیکشن لڑ لیں گے, کیونکہ نزدیک یہ گفتگو ہے ہی نہیں کہ کوئی راستہ ایسا بناؤ پاکستان کے اندر کہ پارٹی بھی کھڑی رہے. میں بھی ظاہر ہے اب وہ جیل میں ہیں, انہیں آنا تو عدالتوں سے ہے, نواز شریف بھی عدالتوں سے ہی آئیں گے نا. اگر وہ الیکشن لڑیں گے جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کا فیصلہ نہیں ہوتا تو وہ الیکشن تو نہیں لڑ سکتے, کیونکہ 2 سزائیں ان کی موجود ہیں. باقی چیزیں جو مرضی کرتے رہیں, لیکن آپ کو سیاست کے لیے پاکستان کے اندر ریاستی ادارے ہوں, جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کا راستہ نکالنا چاہیے. اسے اب آپ کہیں گے بات چیت کو لاڈ ہے تو لاڈ ہونا چاہیے, ناراضگی بھی ہونی چاہیے, لیکن اپنے ملک پہ خود بخود حملہ اپنے لوگوں سے نہیں کرانا چاہیے. ٹھیک. اطہر کاظمی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں؟ مذاکرات کی آفر کو ٹھکرا دینا, عثمان بوجدار کو وزیر اعلیٰ لگانا اور پھر اس بات پر ڈٹے رہنا, اور پھر یہ فرح گوگی والا جو ایپیسوڈ ہوا ہے جو کرپشن کے نئے چیپٹرز کھول رہے ہیں, یہ سنگین غلطیوں میں سے ایک ہے. دیکھیں, اگر کسی حکومت نے کوئی غلطی کی ہے اور حکومت صحیح نہیں چلی تو اس کا فیصلہ پھر انتخابات میں ہوتا ہے. اب یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی انتخابات آ رہے تھے اور قومی اسمبلی سے نکل گئے, ایک اسمبلی انہوں نے 2 اسمبلیاں توڑ دیں, تو یہ کوئی آئین میں کیا آئین کے منافی تھا؟ اس میں آپ بتا دیں ایک بھی ایسی چیز ہو جو ماورائی آئین ہو. جن دوستوں نے 16 ماہ حکومت کی انہوں نے کیوں 1-2 دن پہلے اسمبلی توڑی؟ اسمبلی کی مدت پوری ہونے دیتے, اس لیے کہ ان کو ٹائم چاہیے تھا 90 روز, پھر 90 روز میں بھی انتخابات نہیں ہوئے. تو یہ کہنا کہ جناب اس وقت ان کو انتخاب مل جانا تھا اور مذاکرات کے نتیجے میں, نہیں جی, بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی. ان کی حکومت کیا پی ڈی ایم نے اس لیے گرائی تھی کہ وہ ان کو مہینے کے بعد انتخابات دے دیں گے؟ یہ آپ کہنے کی باتیں ہیں, تو آپ ابھی انتخابات ان کو ٹائم پہ دے دیتے نا. جب 2 صوبوں میں انتخابات ہو رہے تھے, عمران خان سے مذاکرات کر کے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے ان کو 1 ہفتے کے بعد الیکشن دے دینا تھا, لیکن آئین پاکستان میں جو لکھا ہوا ہے 90 روز میں انتخابات ہوں گے, وہ پی ڈی ایم کی حکومت نے نہیں ہونے دیے. اس کے خلاف قراردادیں قومی اسمبلی میں پیش کی, سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس کا مذاق اڑایا گیا. تو ابھی ہم کس کے شعور کی توہین کر رہے ہیں کہ جناب وہ تو ادھر اس وقت الیکشن آنے والے تھے؟ بھائی آپ نے تو آئین کے مطابق الیکشن نہیں ہونے دیے, تو آپ نے اس وقت کس طرح الیکشن ہونے دینے تھے؟ تو یہ صرف سراسر باتیں ہیں. اب بھی دیکھ لیں, وفاق کے اندر بھی 90 روز میں انتخابات نہیں ہو رہے, اور اب کس طریقے سے معزز عدالت نے انتخابات کی ڈیٹ لے کے دی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2022 میں انتخابات ہو جانے تھے. مجھے تو اس کا جو بھی ثبوت ہیں جو سامنے, میں تو اسی کے مطابق آپ سے بات کروں گا. دوسری بات, اب یہ جو بیانیاں بنانے کی بات ہوتی ہے, الزامات لگتے ہیں, کرپشن کے الزامات لگتے ہیں. ماضی میں کس کس معزز قیادت پہ الزامات نہیں لگے؟ کسی پہ سچے لگے ہوں گے, کسی پہ جھوٹے لگے ہوں گے. کس معزز شخصیت کی وائف کا نام ایک نیب ریفرنس میں آیا منی لانڈرنگ میں؟ آج تک کسی صحافی نے بیٹھ کے اس خاتون کے حوالے سے پروگرام کیے, اس خاتون کے نوکروں کو بلا کے کہا کہ بتائیں جناب وہ منی لانڈرنگ کا ریفرنس تھا تو وہ پیسے کدھر سے آتے تھے؟ آپ نے دیکھا. اب یہ جو ہم نئی ایک طرح سے جدت دیکھ رہے ہیں یا نئی بلندیاں دیکھ رہے ہیں, نئے اخلاقی معیار دیکھ رہے ہیں صحافت میں بھی اور سیاست میں بھی, یہ ہم نے ماضی میں نہیں دیکھے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں اس میں سب کا کردار ہے. چیئرمین تحریک انصاف ہو جائیں یا دیگر جماعتیں ہو جائیں, ان سب نے اس ملک میں سیاست کو اپنا اپنا, سیاست کے اندر اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. اس میں کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. اچھا, گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, مجھے بریک لینی ہے. بریک سے واپس آتے ہیں ناظرین, پھر ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو غلطیاں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی گئیں اس حوالے سے. بھٹی صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ عدم اعتماد کے بعد جب نیشنل اسمبلی سے پی ٹی آئی نے نکلنے کا فیصلہ کیا اور استعفے دے دیے, وہ بھی ایک بہت بڑی غلطی تھی, اور یہ ایک جمہوریت کے لیے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی؟ جمہوریت سویلین آمریت ہے, جمہوریت کہاں ہے یہاں؟ اس کو تو چھوڑیے. جو تحریک انصاف, ابھی اطہر کاظمی صاحب نے کہا کہ دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑنی ہیں, بالکل آئین کے مطابق تھا, حق تھا ان کو, انہوں نے توڑی. قومی اسمبلی سے نکلنا بالکل کوئی آئینی خلاف ورزی نہیں ہوئی, اور ان کو مذاکرات کسی کے ساتھ کرنے نہ کرنے یہ بھی ان کو حق حاصل تھا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو.
لیکن میں ان غلطیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے اس نظام سے ارریلیونٹ ہو گئے. مثال کے طور پہ اگر قومی اسمبلی میں رہتے 125 سیٹوں کے ساتھ تو اپوزیشن لیڈر کون ہوتا؟ عمران خان ہوتے. تو کیا ہوتا؟ وہ جو باقی سارا کچھ جو ایک مقدمے اور وہ باقی گرفتاریاں پھینٹیاں سارا کچھ وہ دونوں صوبائی اسمبلیاں نہ توڑتے تو کیا ہوتا؟ حکومت اپنی ہوتی. پنجاب پر اپنی حکومت تھی. مجھے وہ پھر یاد آ گئے ہیں پرویز الہی صاحب کہ یہ جن دنوں اسمبلیاں دونوں توڑنے کی بات ہو رہی تھی تو پرویز الہی اور مونس الہی یہ دونوں کئی 7 مرتبہ ان کی ملاقاتیں ہوئی عمران خان صاحب سے زمان پارک میں کہ اسمبلیاں نہ توڑیں. اس وقت یہ جو لے کے رہیں گے آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور پہلے حلے میں ہی جو پارٹی چھوڑ گئے اور جو نکل گئے اور جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ چڑھ جا سولی رام بھلی کرے گا اور انقلاب زندہ باد، تو وہ کہتے تھے کہ پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ ہے اور پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ ساتھ مل کے کھیل رہا ہے اور پرویز الہی اپنی حکومت چونکہ وزیر اعلیٰ اس لیے مزے لوٹنے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں نہ توڑیں. اور اس وقت آپ ان کی باتوں پہ یقین نہ کریں. آج 77 سالہ پرویز الہی بیمار کوئی 6 مہینے سے جیل میں اور وہ سارے پریس کانفرنسیں کر کے سائیڈ پہ ہو گئے ہیں. تو پرویز الہی اور مونس الہی نے 7 پوائنٹ رکھے. آپ سمجھتے ہیں بھٹی صاحب کہ اب جو اگلا انتخاب ہونے جا رہا ہے وہ غیر متنازع ہوگا؟ مجھے ذرا شارٹ کامنٹ دیجیے گا، میرے پاس وقت کم ہے. نہیں، میں صرف 1-2 جملے بول رہا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے. کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں لیکن ایک مرتبہ پھر بڑا ضروری ہے کہ 7 ملاقاتیں ہوئیں، 7 پوائنٹ وہ رکھے. عمران خان صاحب ان سے پوچھتے تھے کہ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ میں اسمبلیاں نہ توڑوں، تو ان 7 کو چھوڑیے 3 پوائنٹ صرف وہ پرویز الہی اور مونس الہی کے جو عمران خان صاحب سے وہ ملے اور انہوں نے کہا کہ نمبر 1 اگر ہم دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے؟ دیکھ لیجئے آج. دوسرا پوائنٹ کہ اگر ہم دونوں اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں تو آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ نگران سیٹ اپ غیر جانبدار ہوگا؟ دیکھ لیجئے. تیسرا انہوں نے کہا کہ جس دن ہم نے دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں پھینٹیاں لگیں گی، تشدد ہوگا، مار کٹائیاں ہوں گی، پرچے ہوں گے اور ہماری جو یہ ایک جہاں ہمارے بیٹھے ہوئے حکومت نہیں رہے گی تو ہمیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. آج دیکھ لیجئے. تو یہ سیاست آپ کا پوائنٹ آ گیا. سیاسی طور پر فیصلے اچھے نہیں تھے، آئینی اور قانونی طور پر ٹھیک تھے. ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں یہ سیاسی طور پر یہ فیصلے ٹھیک نہیں تھے. عامر الیاس رانا صاحب کیا کامنٹ کریں گے؟ آپ کے خیال میں واقعی سیاسی طور پر یہ فیصلے اچھے نہیں تھے اور آنے والے انتخابات آپ کو لگتا ہے کہ غیر متنازع ہوں گے؟ بھٹی صاحب نے تو سارا کام ہی ٹھیک کر دیا. کاظمی صاحب کو بھی پتہ چل گیا کہ آئینی قانونی پہ کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا. ایشو یہ تھا کہ ان کی سیاسی بصیرت کتنی تھی. خان صاحب کی جس لاڈ پیار میں آئے ان کی سیاسی بصیرت یہ تھی کہ پھر وہ گلہ کرتے رہے کہ مجھے تو ووٹ لینے کے لیے قانون سازی کے لیے ایجنسیوں کے بندوں کو تھا کیونکہ وہ تھے ہی اس کے عادی. جب ان کی اپنی فہم و فراست پہ بھی معاملہ آیا تو کیا ڈھونڈا انہوں نے ڈھونڈا یہ کہ میں اتنا پریشر ڈالوں گا کہ یہ الیکشن مجھے جنرل الیکشن دے دیں گے، جبکہ اس سے پہلے وہ ایک دفعہ جنرل الیکشن آتے آتے گھر بھجوا چکے تھے. اور اس دن بھی جو مذاکرات کے لیے ہیلی کاپٹر پہ کے پی ہاؤس اسلام آباد آئے تھے 20-21 اگست سے لے کے اور 25 اگست کی صبح تک مئی تک یہی تھے نا پرویز کھٹک اور یہ جو اسپیکر تھے یہ لوگ تھے اور یہ بات بتاتے تھے خان صاحب آپ بات چیت کر لیں. نہیں، میں ان کو گرا کے دکھاؤں گا. اور پھر 25 مئی کی رات آپ کو پتا ہے وہ صبح بھاگ لیے واپس. پھر جب انہوں نے توڑی اسمبلیاں، 1 منٹ جی، اتنی لمبی چوڑی بات چیت ہوئی ہے. ایشو یہ ہے کہ جس شخص کو کہتے تھے جی کپتان ہے اور ٹیم بناتا ہے، اس نے اپنی نااہلی کی انتہا دکھائی بزدار اور محمود کو لگا کے. اور وہ لوگ جو کہتے تھے شیخ رشید کو دیکھ لیں، فواد چودھری کو دیکھ لیں، نام لینا کیونکہ کوئی چیز چھپی ہوئی تو نہیں ہے. جتنے لوگ، اسد عمر دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے کہاں سے آئے تھے؟ یہ خان صاحب کی بریلینٹ ٹیم تھی، ساری بھاگ گئی. کیوں نہیں کھڑے ہوئے بھائی؟ باقی لوگ بھی تو جیلوں میں گئے تھے نا. اب آپ کو الیکشن پی ٹی آئی آج بھی کوئی صحیح پولیٹیکل ٹیم بنا لے، وقت بہت قلیل ہے. میں چاہ رہی ہوں کہ میں اطہر صاحب کا کامنٹ لے لوں لاسٹلی بیکاز میرے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا. اطہر کاظمی صاحب، سوری کوشچن کیا تھا آپ کا شائستہ؟ جی میں یہی سوال، آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی طور پر تو چھوڑیے، سیاسی طور پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے بہت ساری غلطیاں ہوئی. دوسرے نمبر پر یہ کہ لگتا ہے جو انتخابات ہونے والے ہیں یہ غیر متنازع ہوں گے. نہیں جی، یہ انتخابات تو متنازع نہیں ہیں، اس لیے کہ نہ ہی یہ فیئر انتخابات ہیں. یہ تو 90 روز کے اندر نہیں ہو رہے، تو متنازع تو یہ پہلے ہی ہو گئے. تو
یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، متنازع انتخابات ہیں، آگے یہ کتنے فری ہوں گے، یہ اس میں اس دن کیا ہوتا ہے وہ تو آگے کی بحث ہے. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے، سیاسی طور پہ ان سے غلطیاں ہوئیں، اس میں بہت ساری غلطیاں تھیں. ان کا مقابلہ پی ڈی ایم سے تھا، اداروں کے خلاف ان کا جو بیانیہ تھا اس پہ آپ بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، بہت سارے اعتراضات کر سکتے ہیں. ان کو اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنا چاہیے تھا. یہ بہت ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کوئی سیاسی غلطی کرتے ہیں یا کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آئین اور قانون کے مطابق آپ کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. غلطی کے نتیجے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب اس نے غلطی کی ہے لہٰذا اس کے خلاف ماورائے آئین کوئی کام کیا جائے اور آئین اور قانون سے ہٹ کے اس کو کوئی سزا دی جائے. پھر تو دیکھیں دونوں طرف سے پھر غلطی آپ کی ہو گئی. تو مجھے لگتا ہے کہ غلطیاں ان کی تھیں اور ان غلطیوں سے انہوں نے آئی ہوپ کہ سیکھا ہوگا اور یہ سارے سیاستدان سیکھیں گے اور اس ملک کو آگے لے کے غلطیاں یعنی انہوں نے ہیں اور یقیناً انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا بھی ہوگا. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اور میرے مہمانوں کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد